बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ, और इनके बहुत सारे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत सारे अजीब काम भी किए हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी अपोजिशन में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब उनका हुकूमत में आने का मूड होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं। चाहे 97 है, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत है, चाहे 2013 है, तब भी मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी साज़बाज़ की थी। और उसके बाद जिस तरह मियां साहब को निकाला गया वो भी एक तरह की ज़्यादती थी। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा खेल खेला। अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, इमरान खान को जेल में डलवाया, डील करके पाकिस्तान वापस आए, और फिर अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया। हालांकि इलेक्शन में मियां साहब हार चुके थे। मियां साहब की बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत थी पाकिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई। अभी भी मियां साहब की सियासत बाकी है, लेकिन बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। 2024 के इलेक्शन में मियां साहब की पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त हुई थी, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छाप उनके ऊपर लग गई थी। और आज भी ये सूरत हाल है कि मियां साहब अगर इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, या वो लोग जो न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, या वो लोग जो चले PMLN के हमायती भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मियां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आसिफ अली जरदारी और मियां साहब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्या मियां साहब की सियासत का रिवाइवल हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, और मियां साहब की जो सियासी पॉलिसी है वो बताएगी। लेकिन जो पॉलिसी मियां साहब इस वक्त चल रहे हैं ना, इस पॉलिसी के साथ रिवाइवल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों के गिले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जर्नैलों ने जिस तरह सियासत की है उससे पाकिस्तानी खाइफ हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ज़्यादातर मसाइल इन्हीं की वजह से। देखिए, फ़ौज के बारे में अवाम की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। फ़ौज के लिए बहुत मार्जिन है आज भी अवाम के अंदर। अवाम ये समझती है कि ये बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक आम फौजी जो है वो इन चीज़ों के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है। अवाम ये समझती है। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो पूरी फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और फिर उनके कहने पर ही फ़ौज गोली भी चला देती है, अपने लोगों पर भी चला देती है। अब जो गोली चलाता है वो तो एक बेचारा आम सोल्जर है ना, लेकिन वो हुक्म को पूरा कर रहा होता है, हुक्म को मान रहा होता है। तो ये जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं, इनकी वजह से इदारे और अवाम के बीच में खलीज तो पैदा हुई है। अब जो पार्टी अपने आप को इदारे के साथ लिंक करती है या उसके साथ जोड़ती है, उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो अवाम में गैर मकबूल हो जाती है। यही काम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक मियां साहब अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मियां साहब का जो सियासी रिवाइवल है वो हो पाएगा। अब आज़ाद कश्मीर में क्योंकि मियां साहब को अकेले भागने का मौका मिला, और मियां साहब अकेले भागे हैं उस इलेक्शन की दौड़ में, तो मियां साहब पहले नंबर पे आए। पीपल्स पार्टी तो हो या ना हो वो एक ही बराबर है, तो तय था इलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ मियां साहब को हुकूमत बनाकर दी जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो ये फॉर्मूले पहले से तय थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था, तो मैदान बिल्कुल खुला था। तो अकेले भाग के मियां साहब जो है वो पहले नंबर पर आए, अपनी हुकूमत बना रहे थे। मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है, हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियां साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहाँ हज़ारा में मियां साहब का, वहाँ पे भी मियां साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियां साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया। बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियां साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियां साहब काफ़ी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमज़ोर है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, मियां साहब को दीवार के साथ लगा देगी, और इतना गंदा कर देगी कि मियां साहब बाद में सफाइयाँ ही देते रहेंगे। या मियां साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियां साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूं, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियां साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियां साहब को हौसला रखना चाहिए था इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, आधी रात को RO ही तब्दील कर दिया, और करके जैसे भी किया। तो मियां साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियां साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है मैंने चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी। मियां साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियां साहब की हुकूमत आई तो 98 का था,
جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی، یعنی میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، بعد میں بھی میاں صاحب کی اپنی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی کو لگایا گیا تھا، اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے، لگ بھگ 110 کے آس پاس، 98 سے ان کو ملا تھا۔ عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو 129 روپے کا تھا، یعنی میاں صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو ڈالر تھا 98 کا، عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو ڈالر تھا 129 روپے کا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو 178 کی ملی اور آج 278 روپے کا ڈالر ہے، اور یہ 300 سے اوپر بھی جا چکا ہے۔ بیچ میں اتنا زیادہ ایک جمپ لگا تھا، لیکن آج 278 روپے کا یہ بہت مہنگا ہے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ پہنچا۔ یہ بات سارے مانتے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی پاکستان کا پورا آڈٹ کر لیں آپ اکانومی کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں نے کتنا نقصان پہنچایا، اور میاں صاحب کے لگائے ہوئے جو آئی پی پیز تھے، جو میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں لگائے، ان آئی پی پیز نے جو بجلی کے منصوبے لگائے گئے جن میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو بل ادا کریں گے، یہ جو معاہدہ کیا گیا جن لوگوں کے ساتھ کیا گیا جس میں بڑے بڑے کمیشن تھے، ان معاہدوں نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ آج میاں صاحب کہتے ہیں جی ہم کمال کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب دن بدن حالات بہتر کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معیشت بھی نیچے جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر دیکھیں آپ کے سامنے، پیٹرول کی قیمتیں پورے خطے میں سب سے زیادہ ہم نے بڑھا دی ہیں، بدامنی بھی پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ جب سارے حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی بہت اچھے کام کر رہا ہے، اور جب عمران خان نے پوری دنیا میں سب سے اچھا پرفارم کر کے دکھایا تھا کورونا وائرس کے خلاف، تو میاں صاحب کہتے ہیں وہ دور بہت برا تھا۔ دیکھیں کسی کی اچھی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، میاں صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، یعنی جب ایک پریشر آیا میاں صاحب کے اوپر، جب ایٹمی دھماکہ کرنا تھا تو کم سے کم اس دور میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہو، میاں صاحب نے کیا ہو، مل جل کے انہوں نے ایٹمی دھماکے تو کر ہی دیے تھے نا، تو یہ کریڈٹ جانا چاہیے، جو لوگ اس وقت تھے ان سب کو جانا چاہیے۔ تو عمران خان کو بھی بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ جانا چاہیے، میاں صاحب کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ بہت سارے کام عمران خان صاحب نے بہت اچھے کیے تھے جن پہ آج کل ان کی بیٹی، ان کا بھائی جا کر اپنے نام کی تختیاں بھی لگا لیتے ہیں بعض اوقات۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ آئین اور قانون سیاسی جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ سہولت پاکستان تحریک انصاف کو میسر نہیں ہے، یعنی یہ انہیں وہ سہولت نہیں دی جا سکتی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کا الزام ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے اگر لڑائی ہو جائے گی تو وہ ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں اور وہ یہ کہیں کہ ان کو ہم نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دینا، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہم نے ان کو نہیں کرنے دینی، یہ الیکشن جیتیں گے بھی تو ہم نے ان کو نتائج نہیں دینے، تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں 9 مئی اپنی جگہ پہ ہے، وہ اب ایک قانونی معاملہ ہے، وہ عدالتوں میں چلنے دیجئے، وہاں پہ ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے دیجئے، عدالتیں جانے اور 9 مئی جانے، آپ ثبوت لے آئے، CCTV فوٹیج لے آئے، باقی چیزیں لے آئے، شواہد لے آئے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو سزا دلوائیں۔ کئی جگہ پہ لوگ باعزت بری بھی ہوئے ہیں، کئی جگہ پہ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، تو 9 مئی کو خالصتاً ایک قانونی معاملہ رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر آپ فرض کر لیں کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے نکلے بھی، اول تو تحریک انصاف بڑا کیٹیگوریکلی کہتی ہے، عمران خان صاحب بھی، کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور CCTV چوری جنہوں نے کی ہے، CCTV فوٹیج، وہی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نقاب پوش بھیجے گئے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، ہمارا تو اس سے لینے دینا ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ فرض کر لیں کہ اگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف، تو کروڑوں ان کے ووٹرز ہیں، آپ چند ہزار لوگوں کی بنیاد کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چند سو یا چند ہزار لوگوں کی بنیاد کے اوپر آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کا آپ حق ہی چھین لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ زیادتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی۔ شیر افضل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ مروت صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض ان کے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں مداخلت کر رہا تھا، اور اس نے جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، جس کی وجہ سے شیر افضل مروت نے کہا کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم گرفتار ہوا تھا۔ اصل میں یہ گرفتار نہیں ہوا تھا، یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم جو ہے اس کو باقاعدہ اغوا کیا گیا تھا 13 اور 14 اگست کی رات کو 2024 میں، پھر کافی دنوں کے بعد، لگ بھگ 1.5 مہینے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے اور یہ مل جاتا ہے، پھر اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے سہولت کاری کی ہے کسی غیر ملکی پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت کی رابطہ کروانے میں عمران خان صاحب کے ساتھ، یعنی عمران خان صاحب کے کسی غیر ملکی پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت کے ساتھ رابطہ کروانے میں یا میسیجنگ کرنے میں، پیغام رسانی میں سہولت کاری کی ہے اس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل نے، یہ اس کے اوپر الزام تھا۔ یہ والا الزام تو آج تک کبھی نون لیگ نے بھی نہیں لگایا، یہ والا الزام تو آج تک عمران خان کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں لگایا کہ جنرل فیض جیل میں گیا اور جا کر عمران خان صاحب سے ملا، یہ الزام شیر افضل مروت صاحب نے لگایا۔ اب عمران خان صاحب کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جلدی کیسے پہچان لیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنا ضروری ہے۔
یا شیر افضل مروت سے اپنی راہیں جدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کو تاخیر ہو جاتی اور عمران خان صاحب کو پہلے ہی کہتے تنہائی میں ڈال دیا جاتا اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو کہتے رہتے, ہر ایک کو یقین کرنا پڑتا اور وہ بات رجسٹرڈ ہو جاتی. آج اگر شیر افضل مروت کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ انہیں پارٹی سے نکال دیا لہٰذا اب یہ بدلہ لے رہے ہیں یا غصے میں ہیں مروت صاحب. لیکن اگر عمران خان صاحب انہیں پارٹی سے نہ نکالتے اور کہتے تنہائی میں چلے جاتے تو آج جو بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہوتے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بریکنگ اور پھٹے اور سب کچھ چل رہے ہوتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت, عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور وکیل شیر افضل مروت نے یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا. تو عمران خان نے لکیلی ٹائملی اس بارے میں فیصلہ کر لیا تھا. طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بات کی اور یہ بڑی درست بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, وہ سرکاری گاڑی, سرکاری سٹاف اور دوسری تمام سہولیات استعمال کر رہے ہیں, صرف کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آتے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اسلام آباد کیوں آنا ہے احتجاج, تو پشاور میں ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ جناب اگر آپ نے چھوڑ دیا, آپ آ ہی نہیں رہے, آپ کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر آپ سہولیات کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ویسے بھی سرکاری وسائل ہیں اور یہی تو مقدمہ ہے پاکستانیوں کا کہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو پھر آپ پیسے کس بات کے لیتے ہیں. یعنی 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سرکاری گاڑی بھی نہیں واپس کر رہے, سٹاف بھی نہیں واپس کر رہے اور دیگر تمام سہولیات بھی استعمال کر رہے. اگر تحریک انصاف نے چیزیں واپس کی ہیں تو مجھے بتا دیں, میں اگلے ویلاگ میں کہہ دوں گا. لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ صحافیوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے تردید نہیں کی تھی, بلکہ ایک کوئی پاکستان تحریک انصاف کے صاحب ہیں, میں نے وہ ان کے قریب گاڑی میں جا کے صحافی نے پوچھا بھی تھا کہ گاڑی کب واپس کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں آپ پھر کس کیپیسٹی میں رکھ رہے ہیں, یہ سٹاف آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, سہولیات اور مراد آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب آپ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جا ہی نہیں رہے. اگر آپ نے استعفے دے دیے تو ساری چیزیں واپس کیجئے. استعفے آپ نے دے دیے, کام آپ وہاں ٹکے کا نہیں کر رہے اور چیزیں اور سہولیات ساری آپ نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ قوم کا پیسہ ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بہت غریب قوم ہے, بہت ایک ایک روپیہ ہم جمع کرتے ہیں. ایک تو ہمیں حکمران ایسے نالائق اور نکھٹو ملے, وہ پاکستانیوں کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, اوپر سے اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے کہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتی ہے. تو یہ نشاندہی طارق فضل چودھری صاحب نے ٹھیک کی ہے, گو کہ خود بھی وہ فارم 47 کے اوپر منتخب ہو کر آئے تھے, لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی اور یہ تانا ان کا بالکل درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام چیزیں واپس کرنی چاہیے اگر ان کے پاس ہیں تو. ناظرین, صالح ظافر صاحب کو جو ایک ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا, اس کے بعد انہیں ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہ جو خبریں دی تھیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آپ نے دی تھیں وزیر اعظم کے حوالے سے, نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا, شہباز شریف کو جب پکڑا گیا, تو بڑی نجی قسم کی, بڑی گھٹیا قسم کی خبریں تھیں جو آپ نے دی تھیں, تو آپ نے وہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو اپنی خبروں پہ آج بھی قائم ہوں. لیکن آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ میاں صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا, صالح ظافر اپنی خبر پہ آج بھی قائم ہے, وہ اپنی خبر پہ ڈٹ گئے اور میاں صاحب انہیں ایوارڈ دینے پہ ڈٹ گئے. یہ ہوا پتہ کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا کرتے تھے, یہ آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہونے کے بعد جب یہ اکٹھے ہو گئے نا, تو اب وہ سارے لوگ بھی ان کو تحفے میں مل گئے, جہیز میں مل گئے سارے لوگ. اب ان کو بھی نا ان کو زہر مار کر نہیں پڑتا ہے, یعنی اب دوائی سمجھ کے یہ زہر پی لیں تو ان کو پینا پڑتا ہے بیچاروں کو. تو یہ حالات ہیں. اب جو ان کو نام دیا جاتا ہے یہ اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہے, اس کا بھی نام جاری کیا جائے. ناظرین, امریکہ میں سینٹ کام نے یعنی امریکن فوج نے ایک نقشہ جاری کیا ہے, یہ نقشہ آپ دیکھیے, اور اس نقشے کی نشاندہی کی ہے مختلف حلقوں نے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ کلیش رپورٹ نے بھی اس کے بارے میں انفارم کیا اور کئی لوگوں نے کہ یہ جو نقشہ ہے یہ مڈل ایسٹ کا ہے اور اس میں اسرائیل کو دکھایا گیا ہے, غزہ کو یا فلسطین کو الگ سے نہیں دکھایا گیا. تو کیا اس کے اوپر ہم بورڈ آف پیس میں کوئی احتجاج کریں گے, کوئی آواز اٹھائیں گے کہ امریکن فوج کی جانب سے, سینٹ کام کی جانب سے جو نقشہ جاری کیا گیا اس میں سعودی عرب بھی ہے, عراق بھی ہے, جارڈن بھی ہے اور اس کے بعد اسرائیل بھی ہے, لیکن غزہ کا یہاں پہ کہیں پہ کوئی نشان یا نام نہیں رکھا گیا. بڑا انفارچونیٹ ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب غزہ کا وجود نہیں رہے گا, غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا اور غزہ کو ویسا ہی بنایا جائے گا جیسا پلان جیرڈ کشنر کا تھا, جس پلان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بات بھی کی تھی. ناظرین, 3 ایرانی پائلٹس جو ہیں ان کا ایک رولا پڑ گیا, وہ مسنگ ہے. خبر یہ ہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ 3 ایرانی فوجی پائلٹ جو گئے تھے ایک اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کے اوپر, امریکی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے, اور 2 مارچ کو دشمن کے فوجی اڈے کے خلاف مشن کے دوران قطر کے اوپر ان کے طیارے گرے تھے. اور یہ ایران کی جانب سے پہلی بار عوامی سطح پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جو 3 پائلٹ ہیں وہ زندہ ہیں اور انہیں قطر نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے
اور انہیں ان کے خاندانوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ریڈ کراس پر زور دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کی رہائی کو یقینی بنانے میں مدد کریں۔ یہ امپورٹنٹ ہے بہت کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے 3 ایسے پائلٹ ہیں، جب وہ امریکن تنصیبات کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو وہ پائلٹ ان کے وہاں پہ قطر میں ان کے ایئر کرافٹ گرے اور وہ وہاں پہ اتر گئے اور انہیں پکڑ لیا گیا، اور وہ اب قطر کی حراست کے اندر ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن ان کی خاندان سے اور کہیں پہ رابطہ نہیں کروایا جا رہا۔ قطر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک آدھے دن میں موقف آئے گا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔